अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स एंड रीडर्स, मैं यूट्यूब चैनल बोल्ड रोमांटिक नावल में आपकी होस्ट फातिमा नावल आपके लिए लेकर आई हैं। तेरी राहों में रोमांटिक नावल, टू कपल बेस्ड, ऑफिस बेस्ड नावल, लव स्टोरी की टैबिक बेस्ड नावल है। लिसनर्स अपने कमेंट्स और लाइक का इजहार ज़रूर कीजिए। और आज चलते हैं मिन्हा क्या हशाम के बारे में इंटरव्यू देगी उसके खिलाफ या नहीं, या उनकी मोहब्बत और भी गहरा रंग पकड़ेगी। तो बढ़ते हैं आज के एपिसोड की जानिब। उसके हाथ में गिलास पकड़कर साइड पर रखते जियान ने अकीदत से उसका नाजुक हाथ थामते उसकी पुश्त पर लब रखने दिए थे। आयला जियान, हैदर तुमसे ज़्यादा खूबसूरत और खूबसूरत लड़की इस दुनिया में कोई नहीं है, और तुम्हारी अहमियत मीर जियान हैदर के दिल में क्या है इस बात का अंदाज़ा तुम्हें साथ रहते बहुत अच्छे से हो जाएगा। मैं वादा करता हूँ तुम्हें कभी खुद से जुदा होने नहीं दूंगा। जियान की बेपनाह मोहब्बत पर आयला का दिल अपनी किस्मत पर नाज़ा हो उठा था। उसने इस बात में सर हिलाते आगे को होते जियान के गद्दे पर सर टिका दिया था, जो अब उसकी कुल कायनात था, जिसके अब आयला के लिए एक भी सांस लेना मुश्किल था। आयला सोच भी नहीं सकती थी कि उसकी ऐसे दुआएं भी कबूल हो सकती हैं। मिन्हा दिल में हज़ारों खदशात लिए, मगर चेहरे पर वहाँ मौजूद हर नफूस और ख़ास तौर पर हशाम गर्देजी की खातर होंठों पर बहुत प्यारी सी मुस्कान सजाए उसका हाथ थामे गर्देजी पैलेस के अंदर दाखिल हुई थी, जिसके मकीनों ने आखिरकार आज उसे पूरे दिल से कबूल कर लिया था। मिन्हा वहाँ मौजूद हर शख्स की आंखों में अपने लिए मोहब्बत देख रही थी, सिवाय चंद एक अफराद के जिनमें फ़ायका नुमाया थी। जिस तरह फूलों और मोहब्बतों के साए में मिन्हा हशाम के मजबूत हिसार में उसकी बीवी की हैसियत उसके घर में दाखिल हुई थी। यह मंजर फ़ायका के दिल पर छुरियाँ चला रहा था। उसने हमेशा सबके ख्वाब देखे थे, मगर सिर्फ और सिर्फ मिन्हा की वजह से वो चकनाचूर हो चुके थे। मिन्हा के लिए इतनी मोहब्बतें देख फ़ायका पागल और उठी थी। अगर रफ़ीक न्याजी बीच में ना पड़ता तो उसका दिल चाह रहा था कि अपने हाथों से इस लड़की का गला घोंट दे। फ़ायका बेटा तुम ठीक हो? सायरा बेगम फ़ायका के पास आती उसके चेहरे पर मौजूद पथरीले तासरात देखती फ़िक्रमंदी से बोली। सायरा बेगम हशाम के इनकार पर उसी दिन अपने मायके वालों से सब ताल्लुक तोड़ कर जा चुकी थी, जिसके बाद हशाम के अलावा घर के तकरीबन हर फर्द उन्हें मनाने गया था, मगर वो किसी से बात करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। वासी ने भी अभी उन्हें असल बात समझाते हशाम की पोजीशन क्लियर करना चाहिए थी, मगर उन्होंने उसकी भी एक नहीं सुनी थी। फ़ायका को सायरा बेगम की नाराज़गी अपने बनाए गए प्लान के आड़े आते दिखाई दे रही थी, इसलिए न चाहते हुए भी उसे सायरा बेगम को हशाम की साइड लेते अपने तरीके से मनाने की कोशिश की थी, और इस सब की अपनी किस्मत का लिखा जानकर भूल जाने को कहा था, जिसे समझते सायरा बेगम काफ़ी हद तक नरम पड़ चुकी थी। मगर पूरी तरह नाराज़गी उनकी आज सुबह हशाम के उनके पास जाकर मनाने पर ख़त्म हुई थी, और उस वक़्त वो हर बात बुलाए बैठे मोहब्बत के साथ हशाम की बीवी को वेलकम करने के लिए वहाँ मौजूद थी। जी मम्मा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और बहुत खुश भी हूँ। फ़ायका ने मुस्कुराकर उन्हें तसल्ली दी, जिस पर वो पुरसुकून होती मुस्कुरा दी। उन्हें अपनी बेटी की समझदारी पर बहुत खुशी हुई थी। भाभी, मैंने सुना है आपने हमारे इस बिगड़े भाई को काफ़ी हद तक सीधा कर लिया है। ड्राइंग रूम में काफ़ी देर की गैदरिंग के बाद अब वो सारे यंग पार्टी हशाम के बेडरूम में मौजूद थी। क्या इस बात का सबूत ये नहीं है कि तुम सब लोग इस वक्त मेरे रूम में मौजूद हो? हशाम ने उनकी तरफ देखते हुए कहा था, और मिन्हा एक तरफ देखते हुए सुर्ख पड़ गई थी। हशाम, जिसको ज़्यादा लोगों को अपने रूम में आना बिल्कुल भी पसंद नहीं था, इसलिए शाइस्ता बेगम हमेशा इस बात का ख्याल रखती थी, मगर आज मिन्हा की बदौलत वो सब बड़े ही शाहाना अंदाज में उसके बेडरूम में मौजूद थे। बिस्मा की बात के जवाब में हशाम के लिए किए जाने वाली गहरी तंज पर सब लोगों के चेहरे पर मुस्कुराहट बिखर गई थी, जिनमें मिन्हा भी शामिल थी। वैसे यार, तुम लोग हमारे सर पर सवार होकर किस बात की दुश्मनी निकाल रहे हो? आज तुम तो सबको जियान के घर पर मौजूद रहकर उसके नाक में ऐसे दम करना था। शादी तो आज ही इसकी हुई है, हम तो अब पुराना कपल बन चुके हैं। हशाम आज के दिन उन सबको डांटना नहीं चाहता था, इसलिए बहुत ही प्यार से पिचकारते लफ्ज़ों के साथ वहाँ से निकल जाने की तरफ इशारा किया था। उनको भी देख लेंगे, मगर इस वक्त जो जहाँ बैठने का मज़ा है ना, वो वहाँ नहीं। हशाम की इस बात का जवाब तैमूर की जानिब से आया था, जिस पर हशाम उसे सिर्फ घूर ही सका था, क्योंकि उस वक्त सब लोगों के दरमियान बैठे वो कुछ ज़्यादा ही शेर हो रहा था। मिन्हा हशाम के अपने कज़न के साथ एक अलग रूप देखकर मुस्कुरा रही थी, जिसके जवाब में हशाम की आंखों में उसका यहाँ फरार हो जाने को दिल कर रहा था। चढ़ाते नफ़ी में जवाब देकर रिमशा लोगों की तरफ मुतवज्जो हो गई थी। हशाम ससुरालियों के बीच आते ही इतनी जल्दी अपनी बीवी के बदलते तेवर देखकर मुस्कुराया था। मिन्हा, जो हशाम की फैमिली वालों के रवैये से इतना डर रही थी, मगर आज सबसे मिलकर इतना ही प्यार पाकर मिन्हा को लग ही नहीं रहा था कि ये लोग उसके लिए अनजान थे।
اور اس کے گھر کے بڑوں سے لے کر چھوٹوں تک ہر ایک ساری بے تکلفی سائڈ رکھتے اجنبیت کی دیواریں بالکل ختم کر چکے تھے۔ منہا کو ہمیشہ ایسی محبت بھری فیملی کی خواہش تھی جو ہشام نے اس کی باقی ساری خواہشوں کے ساتھ یہ بھی پوری کر دی تھی۔ اتنا سب ہو جانے کے بعد منہا اس وقت خود کو بہت خوش نصیب لڑکی تصور کرتی اگر اس کے سر پر ہتھیلی بڑی گھنٹی نہ تلوار نہ لٹک رہی ہوتی جس سے وہ کچھ وقت بعد ان خوشیوں بھرے چہرے کو ہنسی چھیڑنے والی تھی، خاص کر ہشام گردیزی جو اس کا محسن تھا اور اس کی زندگی بن چکا تھا اور اسے ایک شرمناک اور اذیت بھری زندگی گزارنے سے بچا کر اتنی عزت اور محبت بخش رہا تھا۔ اسے تکلیف دینے کے بارے میں وہ کبھی سوچ نہیں سکتی تھی، مگر ابھی کچھ پلوں میں وہ اسے بہت تکلیف دینے جا رہی تھی جسے سوچتے منہا کا دل اپنے درد سے پھٹ رہا تھا۔ میر، اب تک کتنی گرل فرینڈ رہ چکی ہیں تمہاری؟ آئلہ زیان کے بازو پر سر رکھ کر اس کے قریب لیٹتی پرسوچ انداز میں بولی تھی، جبکہ اس کے سندر مکھڑے کو محبت بری نظروں سے دیکھتے ہی زیان ایسے ہی سوال پر پدمدسا ہوا تھا۔ آج کی رات تمہیں یہ الٹی سیدھی باتیں ہی پوچھنی ہیں کیا؟ میری کبھی کوئی گرل فرینڈ نہیں رہی، سنا تم نے؟ زیان آئلہ کے چہرے پر آئی بالوں کی لٹوں کو نرمی سے پیچھے کرتا ہوا بولا تھا، یہ فضول نہیں، بہت امپورٹنٹ سوال ہے۔ اور میر پلیز جھوٹ بول کر میرے سامنے زیادہ شریف بننے کی ضرورت نہیں، بالکل بھی نہیں، تم اتنے ہینڈسم گڈ لوکنگ ہو، وہاں کی لڑکیاں پاگل تو ہوں گی تمہارے پیچھے، جن میں سے کوئی ایک تمہیں بھی پسند آئی ہوگی۔ زیان نے خاموش نظروں سے اپنی جانب دیکھا تھا جو کسی بھی حالت میں اس کی گرل فرینڈ چاہتی تھی، جسے دیکھے زیان کو شرارت سوجی۔ مطلب تم سچ جاننے بغیر نہیں چھوڑو گی، اور جس وقت تم پاگل ٹھیک اندازے لگا رہی ہو، لگتا ہے فاریہ تمہیں میرے اور جیسما کے بارے میں سب کچھ بتا چکی ہے۔ زیان نے موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اسے مکمل طور پر چھیڑنے کے لیے اسے شرارت سوچ چکی تھی اور زیان کی سوچ کے عین مطابق اس کی بات سنتے ہی آئلہ کو جھٹکا لگا اور اس کی آنکھوں میں صاف نظر آتی جیلسی اور غصہ دیکھ زیان نے بہت مشکل سے اپنے امڑ آنے والی ہنسی پر قابو پایا تھا۔ جیسما کون ہے یہ چڑیل؟ دیکھا مجھے لگا تھا نا میر ضرور تمہاری کوئی گرل فرینڈ ہوگی، کیا بہت پیاری تھی وہ؟ آئلہ زبان زیان کے بازو پر سر ہٹاتی دور ہوئی تھی۔ زیان کے ساتھ اسے کسی اور لڑکی کا نام بھی برداشت نہیں تھا۔ زیان نے جذبے لوٹاتی نظروں سے آئلہ کے چہرے پر ابھرنے والے حفکی بڑے تاثرات کی جانب مسکراتی نظروں سے دیکھا اور اسے واپس اپنے قریب کیا تھا۔ مذاق کر رہا ہوں زندگی، میری لائف میں آنے والی تم پہلی اور آخری لڑکی ہو۔ زیان آئلہ کا اداس چہرہ نہیں دیکھ سکتا تھا، اس لیے اسے تنگ کرنے کا ارادہ ترک کرتے فوراً سچ بول دیا، جس کے جواب میں آئلہ نے اسے مشکوک نظروں سے گھورا تھا۔ سچ بول رہا ہوں میں میری جان، زیان نے آئلہ کا ماتھا چومتے اسے یقین دلایا تھا۔ میر ایک اور بات پوچھوں، ناراض تو نہیں ہوگے؟ زیان کے ہاتھوں کی انگلیاں میں اپنی انگلیاں پھنساتے آئلہ نے اس کے مغرور دلکش نقوش کے چہرے سجے کو آنکھوں کے راستے میں دل میں بساتے پوچھا تھا، زیان پلیز سچ بتانا۔ زیان کی طرف وہ اتنے غور اور دیکھتے ہوئے اسے بات پوچھی جس پر زیان صرف سر ہلانے پر ہی اکتفا کیا تھا۔ آج کی رات وہ دونوں جا کر باتیں کرتے اپنی لائف کی سب سے خوبصورت اور یادگار رات بنانا چاہتے تھے، لیکن کچھ خدشات آئلہ کو اس آتی رات کی دل فریبی کو دل سے محسوس کرنے میں رکاوٹ پیدا کر رہے تھے۔ کل سے میرا ٹریٹمنٹ شروع ہو جائے گا جس میں میری ریکوری کی چانسز میں جانتی ہوں بہت کم ہے، اس لیے میں چاہے کے باوجود بھی دل میں کوئی خوش فہمی نہیں پال رہی۔ تو میر پلیز میری اس بات کا جواب دینا، اگر میں نہیں تو کیا تب بھی تم مجھ سے ایسے ہی پیار کرو گی؟ میں تمہارے لیے ایسے ہی اہم ہوں گی؟ مجھے کبھی بھولو گے تو نہیں؟ بات کرتے دوران آئلہ کا پورا چہرہ آنسوں سے تر ہو چکا تھا۔ آئلہ کی بات سن کر زیان کو ایسا لگا جیسے کسی نے اس کا دل چیر دیا ہو۔ زیان جو بات سوچنا بھی نہیں چاہتا تھا، آئلہ نے وہ بات اتنے آرام سے اس کے سامنے کر کے اسے اچھا خاصا غصہ دلانے کے ساتھ ساتھ ڈسٹرب بھی کر دیا تھا۔ اس کا دل بے چین ہو اٹھا تھا۔ میں ان فضول سوالوں کا جواب دینا ضروری نہیں سمجھتا، زیان نے مختصر سا جواب دیتے ناراضگی کے اظہار کے طور پر اپنا ہاتھ آئلہ کی گرپ سے نکالتے رخ موڑ لیا تھا۔ آئلہ تمہیں ابھی ہی یہ بات کرنی تھی، تم نے آج کی رات ساری بیڑا غرق کر دی۔ میر نے اس لیے پہلے ہی پوچھا تھا، تم مجھ سے ناراض نہیں ہوگی؟ اب تم ایسے ہی رخ نہیں موڑ سکتے۔ آئلہ نے زیان کا کندھا ہلاتے اس کا رخ واپس اپنی جگہ موڑنا چاہا، مگر وہ اس پہاڑ جیسے وجود کو ہلا بھی نہیں سکی تھی۔ میر میری بات تو سنو پلیز۔ آئلہ نے اٹھ کر بیٹھے زیان کی جانب جھکتے ہوئے اس کا چہرہ اپنی طرف موڑا تھا، مگر زیان کی ضبط سے سرخ ہوتی آنکھیں، نامعلوم آنکھیں دیکھ کر وہ ساکت ہوئی تھی۔ اسے دیکھ کر زیان کا چہرہ دیکھ کر ہی اپنی بات کا جواب مل چکا۔ تم اتنا غلط سوچ سکتی ہو؟ کیسے سوچ سکتی ہو؟ اگر اس کے بعد بھی تم نے ایسی کوئی فضول بکواس کی تو میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گا۔ تمہیں کچھ نہیں ہوگا، یہ ایک چھوٹی سی بیماری ہے جو بہت جلد ختم ہو جائے گی۔ زیان اٹھ کر آئلہ کے سامنے بیٹھتے اسے شعلہ بار نظروں سے گھورتے ہوئے بولا تھا۔ اس پر آئلہ
اپنے لیے اس کی شدت پسندی دیکھ کر مسکرائی تھی۔ میر آئندہ ایسے کوئی فضول بکواس نہیں کروں گی، پلیز اس طرح غصہ مت ہوں۔ ویسے بھی مجھے اس وقت تم سے ڈھیر ساری باتیں کرنی ہیں اور اپنی اس رات کو یادگار بنانا ہے۔ میر پلیز اس طرح رخ مت موڑو۔ آئلہ اسے اب منانے کے در پہ تھی، لیکن میر اب اسے مصنوعی غصہ دکھاتے ہوئے ایک سائڈ ہوتے ہوئے دل ہی دل میں مسکرا رہا تھا۔ آئلہ نے کان پکڑ کر معافی مانگتے زیان کی جانب ایک خوبصورت مسکراہٹ اچھالتے بات ادھوری چھوڑ دی تھی۔ کیا تمہیں اس وقت زیان نے بھویں سے کیٹ کر آئلہ کے مسکراتے چہرے کو گھورا تھا؟ ویسے بھی مجھے اس وقت تم پر بہت پیار آ رہا ہے۔ آئلہ زیان کو اس طرح غصے سے بیٹھا دیکھ کر آگے ہوئی تھی اور بہت ہی عقیدت اور محبت سے زیان کی آنکھوں کو چومتی فوراً پیچھے ہٹی تھی۔ آئلہ کی یہ معصوم سی حرکت زیان کا سارا غصہ ختم کرتی اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ بکھیر گئی تھی۔ زیان کی آنکھوں کے بدلتے رنگ دیکھ کر آئلہ فوراً پیچھے کی جانب گھسکی تھی۔ اب کدھر بھاگ رہی ہو؟ ذرا ٹھیک سے پیار تو کرو۔ زیان آئلہ کے بیڈ سے اٹھنے کی کوشش کو ناکام بناتا اب اس کا بازو پکڑ کر اس کے اوپر گر چکا تھا۔ زیان کے چھینٹے چھپٹنے کے انداز پر آئلہ کی کھلکھلاتی ہنسی پورے کمرے میں پھیل گئی تھی، جس میں زیان نے کہہ کے اس پر بھرپور ساتھ دیا تھا۔ وہ دونوں اس وقت آنے والی تکلیف دہ لمحوں کو بھول کر ان حسین پلوں کو ایک دوسرے کے ساتھ بتانا چاہتے تھے، اور اسی وجہ سے وہ اس رات کو بہت ہی یادگار اور حسین ترین بنا کر اپنی زندگی کی شروعات کرنا جا رہے تھے۔ زیان آئلہ کو کسی قسم کی بھی تکلیف دینے نہیں چاہتا تھا۔ شائستہ اور عالیہ بیگم کی جھاڑ پر ہی آ کر حشام اور منہا کی جان بخشی کرتے سب ایک ایک کرتے ان کے بیڈ روم سے نکل آئے تھے۔ ان سب کے جاتے ہی منہا روم میں اکیلی رہ گئی تھی۔ حشام ابھی تک واپس روم میں نہیں آیا۔ سب کے سامنے ہنستی مسکراتی اب ایک بار پھر آنے والے لمحوں کا سوچتی ذہنی اذیت کا شکار ہو رہی تھی۔ منہا حشام کی نفاست سے سجے پورے روم کا جائزہ لیتی اداسی سے مسکرائی تھی، جو اس کا ہوتے ہوئے بھی اس کا نہیں تھا، جس میں شاید وہ بہت ہی محدود مدت کے لیے آئی تھی، کیونکہ جو حرکت ابھی کچھ گھنٹوں پہلے وہ کرنے والی تھی، گھنٹوں بعد میں وہ کرنے والی تھی، اس کے بعد حشام شاید اس کی شکل دیکھنا بھی پسند نہ کرتا۔ یہی بات منہا کو بار بار یاد دلائے رلائے جا رہی تھی کہ حشام اب اس سے صرف نفرت کرے گا، اور اس کی آنکھوں میں موجود والہانہ محبت شاید اب وہ کسی کو نہ دیکھ پائے۔ منہا حشام کے روم میں ایک ایک چیز ہاتھ سے چھو کر محسوس کرتی، آخر سامنے والی وال پر موجود زیان کی لارج سائز والی فوٹو کے آگے جا کھڑی ہوئی تھی۔ میں اس بات کو ہی اپنی خوش قسمتی سمجھ کر مان کر پوری زندگی گزار سکتی کہ آپ جیسا دل کا پیارا اور شاندار مرد میری زندگی میں آیا ہے۔ اور منہا حشام کی تصویر کو دیوانہ وار نظروں سے دیکھتی دل ہی دل میں اپنی چاہت کا اقرار کرنے میں اس قدر گم تھی کہ دبے قدموں میں پیچھے آ کر کھڑے ہونے والے حشام کی موجودگی بھی نوٹ نہیں کر پائی تھی۔ حشام نے اسے اپنی تصویر میں اس قدر کھویا دیکھ کر ہنستے ہوئے پیچھے سے اپنے بازوں کے حصار میں لیا تھا، اور منہا کی ہمیشہ کی طرح اس طرح اچانک حشام کو دیکھ کر چیخ نکلتے نکلتے بچی تھی۔ یار یہ پورے کا پورا جیتا جاگتا چلتا پھرتا بندہ تمہارے سامنے موجود ہے، تو اس بے جان تصویر میں اس قدر کھونے کی کیا ضرورت ہے؟ حشام نے منہا کی نازک گلائی اپنے ہاتھ میں لیتے ایک بہت ہی بیش قیمت نفیس سا بریسلیٹ اسے پہنا دیا تھا۔ تھینکس، بہت خوبصورت ہے یہ۔ منہا کو بریسلیٹ بہت پسند آیا تھا، جس کا اظہار کرتے بھیگی آنکھوں سے مسکرا دی تھی۔ خالی خولی تھینکس سے کام نہیں چلے گا، مجھے بھی اس کے بدلے میں پیارا سا گفٹ چاہیے۔ حشام کی معنی حیض کہی گی بات پر منہا کا دل زور سے دھڑک اٹھا تھا۔ حشام کی اتنی قربت پر تو اس کی سانسیں پہلے سے تیز ہو چکی تھی۔ حشام اپنا چہرہ منہا کے چہرے کے ساتھ مس کرتا اور رفتگی سے بولا، مگر منہا کے چہرے کی نمی محسوس کرتا حشام ٹھٹکا تھا۔ حشام کو ایک انجانی سی ایک لمحہ ضائع کیے بغیر حشام نے پریشانی کے عالم میں منہا کا رخ اپنی جانب موڑا تھا۔ کیا ہوا منہا، تم رو کیوں رہی ہو؟ کیا ہوا تمہیں؟ گھر والوں میں سے کسی نے کچھ کہا؟ مجھے بتاؤ، شاباش اگر کسی نے کچھ بولا ہے تو۔ منہا کا چہرہ ہاتھوں کے پیالے میں بھرتے حشام فکر مندی سے بولا۔ حشام کی اتنی فکر پر منہا کا دل چاہا تھا کہ اپنی ساری اذیت حشام کو بتا دے، مگر رفیق نیازی کی دی گئی ایک دھمکی یاد آتے ہی منہا خود کو ایک بار پھر رو گئی تھی۔ کبھی نہ جھوٹ بولنے والی لڑکی آج اپنے پیار کی خاطر ایک بات چھپانے کے لیے جھوٹ پر جھوٹ بولے جا رہی تھی۔ نہیں، کسی نے کچھ نہیں کہا مجھے، یہاں سب اتنے پیارے لگے، سب نے اتنے پیار سے ویلکم کیا، یہ تو خوشی کے آنسو ہیں۔ اتنا سب کچھ پا کر سب لوگوں کی اپنے لیے محبت دیکھ کر آنکھیں نم ہوگی۔ منہا نے ہونٹوں پر مسکان سجائے حشام کو مطمئن کرنا چاہا تھا، مگر پہلے کی طرح اس بار بھی وہ شاید حشام کی تسلی کرنے میں ناکام رہی۔ حشام کی چھٹی اس کچھ گڑبڑ ہونے کا الارم دے رہی تھی۔ منہا کی بے چینی کچھ دنوں سے تو وہ نوٹ کر ہی رہا تھا، مگر اس طرح آنکھوں میں ہلکورے لیتا بار بار خوف اس کی آنکھوں میں نم ہو جانا، اور پھر اس کے علاوہ کچھ اور نہیں۔ لیکن مجھے بھی کسی بھی کنڈیشن میں ان آنکھوں میں آنسو منظور نہیں، چاہے وہ خوشی کیوں یا غم کی۔ حشام نے اس کے آنسو صاف کرتے نرمی سے تنبیہ کی تھی، اور منہا کے ماتھے پر
ہونٹ رکھتے ہوئے ڈریسنگ روم کی جانب بڑھ گیا تھا۔ آپ کہیں جا رہے ہیں کیا؟ شام کو وردی پہنے کہیں جانے کے لیے بالکل تیار دیکھ مینہا حیرانی سے اس کے قریب آئی تھی۔ اس کی آنکھوں کے ساتھ ساتھ چہرے پر بھی اداسی چھا گئی تھی۔ یہی تو کچھ لمحے تھے اس کے پاس شام کے ساتھ گزارنے کے، مگر اس کے یوں کہیں جاتا دیکھ مینہا کا دل بوجھل ہوا تھا۔ میں آج اتنی خوشیوں بھرے وقت میں بالکل بھی نہ جاتا، لیکن ایک بہت امپورٹنٹ کام آ گیا ہے جسے پورا کرنا میرے لیے بہت ضروری ہے، مگر بس آج کے لیے اپنے اس پیارے سے چہرے پر اپنی مسکان سے جا کر مجھے رخصت کرو۔ وعدہ کرتا ہوں میں تم سے بہت جلد اپنا کام نپٹا کر تمہارے پاس موجود ہوں گا۔ شام جھک کر مینہا کی تھوڑی پر اپنا لمس چھوڑتا باہر نکل گیا تھا۔ مینہا نے آنکھوں میں ویرانی بھرے شام کو دور جاتے دیکھا تھا، شاید ہمیشہ کے لیے اسے دیکھ چکی تھی، اور اس کے بعد نہ جانے قسمت اس کے ساتھ کیا کھیل کھیلنے جا رہی تھی، یہ مینہا بھی نہیں جانتی تھی۔ مینہا اپنے ارد گرد پھیلی شام کی خوشبو اپنی سانسوں میں بساتی اپنے دل کی طرح اس کمرے میں حالی پن پر پھیکا سا مسکراتی تھی۔ اس کی پوری رات آنکھوں میں کٹی تھی۔ شام کے ساتھ گزرا ایک ایک لمحہ کسی فلم کی طرح اس کی آنکھوں کے سامنے چلتا رہا تھا، جنہیں یاد کر کے کبھی وہ روتی تھی، کبھی ہنستی تھی۔ مینہا مزید نہ جانے کتنی دیر ایسے ہی شام کے خیالوں میں کھوئی رہتی، جب اذان کی آواز پر ہوش کی دنیا میں لوٹتے ہوئے سیدھی ہوئی تھی اور وضو کرنے واش روم کی جانب بڑھ گئی تھی، اور اس بات پر ایمان رکھتے کہ اوپر بیٹھا اس کا رب بہت ہی غفور الرحیم ہے اور اس کی مدد ضرور، اور اس مشکل گھڑی میں اسے تنہا بالکل بھی نہیں چھوڑے گا۔ مینہا اللہ کے حضور سجدہ ریز ہوتی پھوٹ کر رو دی تھی، اور کسی ضدی بچے کی طرح اپنے آگے کی زندگی کے لیے ہمیشہ کے لیے شام کا ساتھ مانگنے لگی تھی، جیسے جانتی تھی کہ اس کا رب اس پر مہربان، آج کی دعا بالکل بھی رد نہیں کرے گا۔ چلو ہمیں ابھی اسی وقت نکلنا ہے۔ مینہا جو نماز پڑھ کے جائے نماز فولڈ کر رہی تھی، فائقہ عجلت میں اس کے روم میں داخل ہوئی اور اس سے مخاطب ہوئی۔ مگر ابھی اس وقت اتنی جلدی؟ مینہا گھڑی کی جانب دیکھتے بولی، جہاں ابھی صرف 5 ہی بجے تھے۔ وہ حیران ہوتی فائقہ کی جانب دیکھتے، ہاں اس رفیق نیازی کا فون آیا ہے، وہ ابھی بلا رہا ہے، اگر گھر والوں میں سے کسی کو کوئی اٹھ گیا تو ہمارا یہاں سے نکلنا بہت مشکل ہو جائے گا۔ اب اگر تم زیادہ باتیں بنانے کے بجائے یہاں سے نکلو گی تو زیادہ بہتر ہوگا۔ فائقہ مینہا کو مزید کچھ بولنے کا موقع دیے بغیر اس کا ہاتھ پکڑتی وہاں سے نکل آئی تھی۔ فائقہ نیازی کی بتائی گئی لوکیشن پر مینہا کو لے آئی تھی، جہاں رفیق تو نہیں مگر اس کے آدمی کسی کے لوگ موجود تھے، جنہوں نے مینہا کا بیان ریکارڈ کرنا تھا۔ مینہا اپنے دل کی ہون کرتی ان لوگوں کی بتائی گئی باتیں جو کہ شام کے بالکل خلاف تھے، کیمرے کے سامنے بولنا شروع ہو چکی تھی، جن کے مطابق شام نے اسے اتنے وقت سے اپنی طاقت کے زور پر زبردستی اپنے پاس رکھا ہوا تھا، اور نکاح بھی اس کے بہت انکار کرنے پر دھمکا کر کیا گیا تھا۔ اس طرح اور بھی بہت سی باتیں ان لوگوں کی ہدایت پر کیمرے کے آگے کہتی گئی تھی، مگر بریک اسے اس وقت لگی جب اسے یہ کہنے کو کہا گیا کہ اس کے نکاح پہلے ہی رفیق نیازی سے ہو چکا ہے۔ شام گردیزی نے اس سے نکاح پر نکاح کیا ہے۔ نہیں، یہ میں نہیں بولوں گی، میرا رفیق نیازی سے نکاح نہیں ہوا، میں تو اس سے آج تک ایک بار بھی نہیں ملی، یہ سب بہت غلط ہے۔ مینہا نفی میں سر ہلاتے کیمرے کے آگے ہی ہٹ گئی تھی۔ جھوٹ مت بولو، میں سب جانتی ہوں، تمہارا نکاح ہو چکا ہے رفیق نیازی سے، تمہارا شام سے کیا گیا نکاح ناجائز ہے۔ اب سیدھی طرح جو کہا جا رہا ہے وہ بولو، ورنہ ان کو دیکھتے ہی رہو، کچھ ہی دیر میں یہودی تمہارا سچ گلوا لیں گے۔ فائقہ ہتھیاروں سے لیس رفیق نیازی کے آدمی کی جانب اشارہ کرتے بولی تھی، بکواس بند کرو تم اپنی شام کے ساتھ، میرا نکاح میرا رشتہ جائز ہے، ایس پی شام گردیزی ہی میرا شوہر ہے، میں نہیں جانتی کسی رفیق نیازی کو۔ مینہا اپنے اور شام کے رشتے کے بارے میں کچھ غلط نہیں بول اور سن نہیں رہی تھی، اس لیے فائقہ کو شہباز نگاہوں سے گھورتے ہوئے چلائی تھی، نہیں جانا تو اب جان لو، جاننے میں کتنا ٹائم لگتا ہے؟ مسٹر شام گردیزی، کیا ہوا جو پہلے میرا تم سے نکاح نہیں ہوا تو اب کر لیتے ہیں ہم نکاح؟ آپ سب میں اتنا غصہ کرنے والی کیا بات ہے؟ رفیق نیازی کی آواز پر سب کی نظریں ہال کے دروازے کی جانب اٹھی تھی، جہاں سے وہ کمینگی بری مسکراہٹ ہونٹوں پر سجائے اندر داخل ہو رہا تھا۔ مینہا نے نفرت بھری نظریں اس ادھیڑ عمر شخص پر ڈالی تھی، اور اس کے باپ سے بھی کافی عمر تھا، وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ اس کے ساتھ اتنا بڑا فراڈ ہونے جا رہا ہے، اور یہ فائقہ اس کو اس قدر پھنسائی جائے گی۔ کچھ خدا کا خوف کرو، گھٹیا انسان، تم جیسا بزدل اور بے ضمیر انسان میں نے آج تک نہیں دیکھا، ذرا سی بھی غیرت اور شرم نہیں تم میں، اگر تھوڑی سی بھی مردانگی ہوتی تو تم نہ یوں بیٹھ کر وار نہ کرتے پیٹھ پیچھے، میرے ساتھ مقابلہ کرنے کے بجائے سامنے آ کر میرے شوہر کے ساتھ مقابلہ کرتے، مگر اتنی ہمت کہاں تھی تم میں؟ مینہا میں اتنی ہمت نہ جانے کہاں سے آئی تھی کہ بنا ڈرے ہی بے خوفی سے اور رفیق نیازی کو آئینہ دکھا گئی تھی۔ مینہا کی بات سن کر رفیق کا چہرہ غصے سے لال ہوا تھا، مگر اگلے ہی لمحے خود کو نامل کرتا مینہا کو گھٹیا انداز میں دیکھتے اس کا کہکا برآمد ہوا تھا، ہاں، میں نے تو سنا تھا تم بہت ڈرپوک سی ہو، مگر دیکھ کر اچھا لگا کہ شام گردیزی نے تو تمہیں صرف
صرف بولنا نہیں غصہ کرنا بھی سکھا دیا، مگر اچھا مبادہ بہادر بھی بنا دیا۔ رفیق نیازی اپنی گندی نظریں منہا کے چہرے پر گاڑے قریب آنے لگا تھا۔ فائقہ اور جو خاموشی سے ان دونوں کی باتیں سن رہی تھی، رفیق نیازی کے انداز کو دیکھ کر اسے بھی خوف آنے لگا تھا۔ میں وعدے کے مطابق اپنا کام کر چکی ہوں، اب میں چلتی ہوں اور مجھے پوری امید ہے کہ تم ابھی اپنا کہا بھی نبھاؤ گے۔ منہا ایک بار اسے پھر باور کرواتی ہوئی وہاں سے چل دی تھی، جو رفیق نیازی کو ہاتے ایک نظر منہا اور دوسری طرف رفیق پر ڈالتی وہاں سے جانے کے لیے باہر کی جانب بڑھی تھی، مگر اس کے دروازے کے سامنے پہنچنے سے پہلے رفیق نیازی کے اشارے پر آگے آ کر اس کے آدمی نے فائقہ کا راستہ روک دیا تھا۔ کیا بدتمیزی ہے، ہٹو میرے راستے سے، اپنے آدمی کو بولو مجھے جانے دے یہاں سے۔ فائقہ نے اس آدمی کو اپنے آگے سے ہٹنے کا کہتا رفیق نیازی کی جانب دیکھا تھا، مگر اس کے چہرے پر موجود پر اسرار سی مسکراہٹ دیکھ فائقہ کو اپنے گرد خطرے کی گھنٹی بجی سنائی دی تھی۔ یہ بدتمیزی نہیں عقل مندی ہے، ایک ساتھ ایک لڑکی فری مل رہی ہے تو کون بیوقوف بھلا اس موقع کا فائدہ نہیں اٹھائے گا، اور لڑکیاں بھی وہ دونوں جن کا حشام گردیزی قریبی رشتہ ہے۔ رفیق نیازی کا فلک شگاف کہہ کر فائقہ کے پیر تلے سے زمین کھینچ گیا، اور اسی لمحے اپنی جان اور عزت کے چھن جانے کے خوف سے اسے شدت سے اپنی غلطی کا احساس ہوا تھا، جو منہا کے لیے گڑھا کھوتے کھوتے خود بھی اس میں آ گری تھی۔ منہا نے ساری بات سمجھتے ملامتی نظروں سے اس بیوقوف لڑکی کی جانب دیکھا تھا، جو انتقام میں اتنی اندھی ہو گئی تھی کہ رفیق نیازی جیسے گھٹیا انسان پر بھروسہ کر بیٹھی تھی۔ تم اتنا بڑا دھوکہ نہیں کر سکتے میرے ساتھ فائقہ جو کہ رفیق نیازی کے اوپر گرجدار برس رہی تھی، فائقہ اس آدمی سے اپنا بازو چھڑواتی چلائی تھی، میں دھوکہ کر چکا ہوں، کیونکہ یہی فطرت بھی ہے اور کام بھی۔ اب اپنی زبان بند رکھو، کیونکہ تمہارا زیادہ بولنا تمہارے لیے نقصان باعث بن سکتا ہے۔ رفیق نیازی فائقہ کو قہر بھری نظروں سے کہتا ہوا سہمنے پر مجبور کر گیا تھا۔ تم میری بلبل کس انتظار میں کھڑی ہو، نہیں آنے والا تمہارا ہیرو آج تمہیں بچانے، جلدی سے اپنا بیان مکمل کرو، پھر نکاح ہے ہمارا۔ رفیق نیازی اب ایک بار پھر منہا کی جانب متوجہ ہو چکا تھا، اور اس کی بات سن کر منہا نفی میں سر ہلاتی پیچھے کو ہوئی تھی۔ میرا نکاح ہو چکا ہے، حشام گردیزی سے مار دو، مگر اتنا بڑا گناہ بالکل بھی نہیں ہونے دوں گی۔ منہا کے انکار پر رفیق نیازی اب آخرکار اپنے اصلی روپ میں آتے گھٹیا ارادے کے ساتھ منہا کی جانب بڑھا ہی تھا کہ زیان آئلہ کو لیے ہاسپٹل پہنچ چکا تھا، جہاں زیان کی بلائی گئی نیورولوجسٹ اور سرجر کی پوری ٹیم پہلے سے ہی پوری تیاری کے ساتھ موجود تھی۔ وہ لوگ آئلہ کی تمام رپورٹس دیکھنے کے بعد اور اسے چیک کرنے کی ٹھان چکے تھے، دوبارہ سے نیو میڈیسن کے انڈر آبزرویشن رکھنا تھا اور آئلہ کا ٹریٹمنٹ سٹارٹ کرنا تھا۔ اس کا کیس اچھی طرح سے اسٹڈی کرنے کے بعد اس فیصلے پر پہنچے تھے کہ آئلہ کی فوری طور پر سرجری کر دی جائے، مزید دیر کرنا زیادہ خطرے کا باعث بن سکتا ہے، مگر اس سرجری سے پہلے کچھ ٹیسٹ کروانے ضروری تھے جو کافی مشکل تھے، جن کے بارے میں سنتے ہی آئلہ بری طرح خوف زدہ ہو چکی تھی، جن میں سب سے زیادہ MRI ٹیسٹ سے ڈر چکی تھی۔ زیان کے اتنا سمجھانے کے باوجود بھی اس کا ڈر ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ میر پلیز مجھے نہیں کروانا یہ عجیب و غریب ٹیسٹ، یہ کیا ڈرامہ ہے، انہیں کہیں کرنی ہے تو صرف سرجری کریں، مجھے نہیں جانا اس مشین کے اندر، اگر میرا سانس بند ہو گیا تو اس میں تو پلیز میرا تو تم ڈاکٹر کو یہ ٹیسٹ کرنے دیں۔ آئلہ زیان کو راضی کرنے کے لیے اور بھی نہ جانے کیا کیا بولی جا رہی تھی، اور اس کی آنکھوں سے چلکتا بے پناہ خوف واضح دکھائی دے رہا تھا۔ زیان اسے کتنی بار کے لیے کوشش کر چکا تھا، مگر آئلہ اس کی بات سننے کو تیار نہیں تھی۔ اس کی بس ایک ہی ڈانٹ تھی، کسی قیمت پر اس مشین کے اندر نہیں جانا۔ زیان کچھ لمحے بیڈ پر بیٹھ کر مسلسل بولتی، آئلہ کی جانب دیکھتا، اسے چپ نہ ہوتے ہوئے اگلے ہی لمحے زیان سے جھک کر آئلہ کے لگاتار چلتے ہونٹوں پر نرمی سے لب رکھتے اپنے طریقے سے اسے ریلیکس کرنے کی کوشش کی۔ ریلیکس مائی لو، زبان دھیمے لہجے میں اس کے کان میں سرگوشی کرتے ہوئے بولا تھا۔ آئلہ زیان کے پیچھے ہوتے ہی اپنی بات پر پھولی شرم و حیا سے لال چہرے کے ساتھ ناراضگی کا اظہار کرتے اس کے پاس سے اٹھی تھی، مگر زیان نے یہ کوشش بھی ناکام بنا دی تھی اور وہ واپس اپنی جانب کھینچ لیا تھا۔ تمہیں مجھ پر کتنا ٹرسٹ ہے؟ زیان نے محبت سے آئلہ کی جانب اپنی باہوں میں بھرتے ہوئے پوچھا تھا۔ زیان کی نظر آئلہ کے سبھی چہرے پر پھیل گئی تھی، جو بلیک ڈریس میں ملبوس مسلسل اس کا ضبط آزمائی جا رہی تھی، خود سے بھی کہیں زیادہ۔ آئلہ اس کے حصار میں راحت محسوس کرتے اس کی جانب دیکھ کے جذب کے عالم میں بولی تھی، تو تمہیں کیا لگتا ہے میں ایسی کسی بات کے لیے راضی ہوں گا جو تمہارے لیے نقصان دہ یا تکلیف دہ کا باعث ہو؟ مجھ پر بھروسہ رکھو میری جان، اس سے تمہیں ذرا بھی تکلیف نہیں ہوگی۔ زیان نے اس کی ہیزل گرین سے ڈری سہمی آنکھوں میں جاگتے ہوئے محبت بھرے پرجوکین لہجے میں کہا تھا، میرا اس کے اندر دم تو نہیں گھٹے گا، تم میرے پاس رہو گے نا؟
بالکل میں تمہارے پاس ہوں، تم بے فکر ہو جاؤ، میری بات پر یقین کرو آئلہ، میں تمہیں کچھ بھی نہیں ہونے دوں۔ آئلہ میری بات پر یقین کرو، تمہیں میں کچھ بھی نہیں ہونے دوں گا، اس لیے پلیز جو کچھ کہہ رہا ہوں اس پر عمل کرو۔ اور پھر آئلہ ایک پل بھی اس کی اپنی نظریں زیان کی نظروں سے ہٹانا نہیں چاہتی تھی۔ آئلہ کی بات پر زیان نے مسکراتے اس بات میں سر ہلایا تھا۔ میں وعدہ کر چکا ہوں تم سے کچھ نہیں ہونے دوں گا، تمہیں ایک سیکنڈ بھی تمہارے پاس سے نہیں ہٹوں گا۔ اگر مجھ پر ہوتا تو میں اس مشین میں تمہارے ساتھ چلا جاتا۔ زیان کی شرطی لہجے میں کہی بات آخری بات آئلہ کے چہرے پر بھی مسکراہٹ بکھیر گئی تھی۔ پرامیس کرو میر اس روم میں میرے ساتھ موجود رہو گے۔ آئلہ نے اپنی نازک ہتھیلی زیان کے سامنے پھیلائی تھی جسے بہت پیار سے تھاپ دے زیان نے اسے چوم لیا تھا۔ زیان خود بھی اندر سے بہت زیادہ خوفزدہ تھا۔ آئلہ سے زیادہ اس کی فکر کی میں زیان کی حالت خراب ہو رہی تھی، مگر اس کے سامنے مضبوط بنا ہر طرح سے اسے سنبھالے ہوئے تھا۔ گردیزی ولا میں ہمیشہ کی طرح ایک خوبصورت صبح کا آغاز ہوا تھا، مگر حسین خوشیوں بھری صبح پریشانی اور فکر مندی میں اس وقت بدلی تھی جب سب گھر سے منہا کو گمشدہ پایا تھا، اور ایک امید کے تحت حشام کو کال ملائی گئی تھی کہ شاید منہا حشام کے ساتھ ہو، مگر حشام اپنے آدمی کی خبر کے پہلے اس پر قیامت خیز خبر سے آگاہ ہو چکا تھا۔ اسے اپنا کل والا شک بالکل ٹھیک ہوتا ہوا محسوس ہوا تھا۔ منہا کوئی بہت بڑی بے وقوفی کر چکی تھی۔ زیان کے خلاف ایک ایسا آپریشن میں مصروف تھا جس سے اسے نیازی کے خلاف بہت اہم ثبوت ملے تھے، جس کے ذریعے وہ آسانی سے اسے اب قانون کے دائرے میں رہ کر گرفتار کر سکتا تھا اور اس کے تمام گناہوں کی سزا بھی دلوا سکتا تھا۔ مگر رفیق نیازی گرفتار ہونے سے پہلے بہت بڑا گناہ کر چکا تھا، جس کی وجہ سے اب وہ صورت حشام کی قہر میں گر کر بچ سکتا تھا۔ حشام کو شک تو پہلے ہی تھا، جس کی وجہ سے منہا کو مزید سیکیورٹی کی خاطر حشام نے اسے کل رات جو بریسلیٹ پہنایا تھا وہ کوئی عام بریسلیٹ نہیں تھا، بلکہ اس میں ایک چپ لگی ہوئی تھی جس سے حشام آسانی سے منہا تک پہنچ سکتا تھا۔ مگر اس وقت حشام جس قدر منہا پر غصے میں تھا شاید اتنا رفیق نیازی پر بھی نہیں تھا۔ منہا کے نزدیک اس کی اتنی اہمیت بھی نہیں تھی کہ ذرا سا اعتبار بھی نہیں تھا کہ اس سے یہ بات شیئر کر سکتی۔ حشام نے ریزرو طبیعت کے مالک انسان ہونے کے باوجود اپنے مزاج کے خلاف جا کر منہا کو بارہا اپنے ہونے کا احساس دلایا تھا، اسے ہر مشکل گھڑی میں ساتھ کھڑے رہنے کا یقین بھی دلایا تھا۔ منہا اس کے پیار اور محبت کو ایک طرف کرتی اسے پوری طرح سے ہرٹ کرنے کے ساتھ ساتھ اس کے سب گھر والوں کو بھی شرمندہ کر کے جا چکی تھی۔ حشام گھر والوں کی کال آنے سے پہلے منہا کے گھر سے نکل جانے کے بارے میں باخبر تھا۔ رفیق نیازی کے حادثہ آدمیوں میں سے ایک شخص حشام کا مخبر بھی تھا، جو اسے ساری بات بتا چکا تھا کہ کس طرح رفیق نیازی نے منہا کو بلیک میل کیا تھا اور پائکا نے کیسے رفیق نیازی کے ساتھ دیتے منہا کو گردیزی ولا سے نکال کر اس تک پہنچایا تھا۔ رفیق نیازی نے یہ کام اتنے خفیہ انداز میں کیا تھا کہ اس کی خبر اس کے حادثہ آدمیوں کو بھی نہیں ہو پائی تھی۔ حشام کے مخبر نے جیسے ہی رفیق نیازی کے ساتھ اس کا ٹھکانے پر قدم رکھا تھا، وہاں منہا کو دیکھ رفیق نیازی کے فخریہ انداز میں بتائی جانے والی ساری سچائی جان کر اس نے فوراً حشام کو اطلاع دے دی تھی۔ حشام یہ جان لیوا خبر سنتے ہی فوراً منہا کی طرف روانہ ہو چکا تھا۔ بے انتہا غصہ ہونے کے باوجود بھی حشام کو منہا کی فکر میں اپنی جان نکلتی محسوس ہوئی۔ وہ فوراً سے پہلے خطرے میں موجود اپنی زندگی کے پاس پہنچ جانا چاہتا تھا۔ آئلہ کا MRI ٹیسٹ سٹارٹ ہو چکا تھا اور اس کے گھر والے بھی وہاں موجود پہنچ چکے تھے۔ زیان آئلہ سے وعدے کے مطابق اسی روم میں آئلہ سے کچھ فاصلے پر موجود تھا۔ جیسے جیسے آئلہ کو اندر لے جایا جا رہا تھا، زیان کو لگ رہا تھا اس کا دل جیسے کوئی زور سے اپنی مٹھی میں لے کر مسل رہا ہو۔ آئلہ کی آنکھوں سے اوجھل ہوتے ہی زیان نے دونوں ہاتھوں کی مٹھیاں بیچ لی تھی اور اس کا دل آئلہ کی صحت یابی کے لیے دعا گو تھا۔ وہ جلد از جلد آئلہ کو اس تکلیف سے باہر دیکھنا چاہتا تھا۔ وہاں کھڑا اس وقت خود کو بہت بے بس فیل کر رہا تھا۔ آئلہ کو کچھ لمحوں کے لیے اسے ہی مگر خود سے دور جاتا دیکھ زیان کو آئلہ کے لیے اپنی محبت کی شدتوں میں اضافہ ہوتا محسوس ہو رہا تھا، جو اسے یہ بات باور کروا رہی تھی کہ اس لڑکی کے بغیر اس کا ایک پل بھی گزارا ممکن نہیں تھا۔ آخرکار پورے 30 منٹ کے جان لیوا عذاب کے بعد آئلہ کو واپس باہر لایا گیا تھا۔ MRI مشین سے باہر نکلتے آئلہ سب سے پہلے زیان کا نام پکارا تھا، جسے سنتے کچھ فاصلے پر کھڑے زیان بنا ایک سیکنڈ کی پرواہ کیے اس کا ہاتھ تھام لیا تھا۔